अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐसी हकीकत जो कोई नहीं बताता, मगर हमारी कोशिश होती है कि हर वीडियो हमारी हकीकत पर मबनी हो। जो आप जब इस वीडियो को सुनेंगे शुरू से आखिर तक, तो आप खुद जान जाएंगे ये बातें अभी तक किसी ने नहीं बताई। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ज़रा तसव्वुर करें कि एक आम सा दिन हो, कोई बड़ा त्यौहार आने वाला हो और अचानक किसी को अपने त्यौहार मनाने या मतलब अपनी इबादतगाह को उसका नाम देने या महज अपने प्यारों के कब्र पर जाकर दुआ करने के लिए थाने से इजाजत लेनी पड़े। बिल्कुल। ये वाकई एक एक बहुत ही अजीब सूरत हाल है। जी, और आज की हमारी इस गहरी गुफ्तगू का मौजू भी यही इंतहाई सेंसिटिव और तवज्जो तलब मसला है। हम अक्सर माशरे में मजहबी रवादारी और अक़लियतों के हुकूक की बातें सुनते हैं ना, लेकिन जब इन बातों का सामना अमली जिंदगी, थाने, कचहरी और रोज़मर्रा के समाजी रवैयों से होता है, तो असल हक़ाइक़ क्या शक्ल इख्तियार करते हैं। आज का हमारा मिशन बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर इन ज़मीनी हक़ाइक़ का गहरा जायज़ा लेना है, ताकि समझ सकें कि कैसे कुछ मखसूस गिरोह अपने मकासद के लिए कानून की मनमानी तशरीह करते हैं। जी बिल्कुल। और ये जायज़ा लेना इसलिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि जब हम इन पेचीदा मामलात को जज्बात के शोर से हटकर मतलब खालिसतन एक तज्ज़ियाती निगाह से देखते हैं, तो हमें वो गहरे नज़रियाती तज़ादात नज़र आते हैं जो आम तौर पर लोगों की नज़रों से ओझल रहते हैं। हम आज किसी की हिमायत या मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, बल्कि महज हक़ाइक़, उनके पीछे छुपी नफ्सियात और उन कानूनी पहलुओं को समझेंगे कि जब अकीदे को कानूनी ताकत मिल जाए तो ग्राउंड पर उसके क्या असरात होते हैं। सही। तो चले इस मामले की तहें खोलते हैं। हाल ही में जो ज़मीनी हक़ाइक़ सामने आए हैं, उनमें सियालकोट के थाना मुत्रा की एक बाकायदा दरख्वास्त बड़ी नुमायां है। थाने मुत्रा वाली दरख्वास्त? जी हाँ, और इस दरख्वास्त का लुबे लुबाब ये है कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौके पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298B और 298C पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। और सबसे हैरान कुन मुतालबा पता है क्या था? क्या था? ये कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नमाज ईद सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अदा करें। अब यहाँ मेरे जहन में एक अजीब सी सूरत हाल उभरती है। आपको बॉलीवुड की वो मशहूर फिल्म पीके तो याद होगी ना? अरे हाँ, पीके बिल्कुल याद है। हाँ, तो इसमें एक बहुत जबरदस्त सवाल उठाया गया था कि क्या किसी ने मजहब पर बाकायदा कॉपीराइट ले लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मजहब को एक कॉर्पोरेट इदारा बना लिया गया हो और कुछ लोग उसके सेल्समैन या ठेकेदार बन के बैठ गए हों। मेरा मतलब है, क्या वाकई अब थाने और पुलिस ये तय करेंगे कि किसका किस त्यौहार पर हक है और किसका नहीं? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि ये महज एक सादा सी कानूनी दरखास्त नहीं है। अगर हम इसकी नफ्सियाती गहराई में जाएं तो ये एक मखसूस माइंडसेट की अक्कासी करती है। ये एक ऐसा रवैया है जहां एक गिरोह अपनी ताकत और धौंस के जरिए अक़लियतों को और इस मखसूस केस में अहमदी कम्युनिटी को उनकी बुनियादी मजहबी हुकूक से महरूम करना चाहता है। और अगर हम इसका थोड़ा तकाबली जायजा लेना तो एक बहुत बड़ा तजाद सामने आता है। तजाद? मतलब कैसा तजाद? क्या ये लोग कानून के दायरे में रहकर ही दरखास्त नहीं दे रहे? बज़ाहिर तो ये कानून की बात लगती है, लेकिन ज़रा पड़ोसी मुल्क इंडिया की सूरत हाल पर गौर करें। जब वहाँ मुसलमानों को उनके मजहबी शायर की अदायगी से रोका जाता है या उनके त्योहारों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो यही लोग सबसे आगे बढ़कर शदीद एहतजाज करते हैं। हाँ, ये तो है। हम सब देखते हैं कि कैसा शोर मचता है। बिल्कुल, उनका मौक़िफ़ होता है कि अक़लियतों के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब बात पाकिस्तान की आती है, जो बना ही इस्लाम के नाम पर था, तो वही तर्ज़ अमल और वही पाबंदियां ये खुद अक़लियतों पर नाफिज करने की कोशिश करते हैं। ये दोहरा मेयार ज़ाहिर करता है कि मसला सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि ताकत के तवाज़ुन का है। जहाँ ये अक़लियत में हैं, वहाँ हुकूक मानते हैं, और जहाँ अक्सरियत में हैं, वहाँ दूसरों के हुकूक सल्ब करने की कोशिश करते हैं। ये नुक्ता वाकई काबिल गौर है। जो अपने लिए नापसंद है वो दूसरों के लिए कैसे जायज़ हो गया। लेकिन यहाँ ये बात इंतहाई दिलचस्प हो जाती है और मैं चाहूंगी कि आप इस उलझन को जरा सुलझाएं। जी पूछें। गुजार थाने में खड़े होकर इसरार करते हैं कि ये त्यौहार सिर्फ मुसलमानों का हक है, तो उनके अपने नज़दीक इस मुसलमान की तारीफ क्या है? क्योंकि अगर हम उनकी तारीफ ही नहीं समझेंगे तो बहस तो आगे बढ़ेगी ही नहीं। ये इस पूरे मामले का सबसे बुनियादी सवाल है।
جن افراد یا جس مخصوص طبقے کی جانب سے یہ مطالبات آ رہے ہیں، یعنی بریلوی مکتبہ فکر، اگر ہم خالصتاً ان کے اپنے عقائد اور ان کے لٹریچر کا جائزہ لیں تو صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اچھا، کس طرح مختلف؟ ان کے بانی احمد رضا خان بریلوی کے مرتب کردہ فتاوی رضویہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کے مطابق مسلمان صرف اور صرف اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی ہیں۔ اس فتوے کی روح سے دیوبندی، وہابی، شیعہ اور قادیانی یعنی احمدی یہ سب کے سب دائرہ اسلام سے مکمل طور پر خارج سمجھے جاتے ہیں، یعنی نظریاتی سطح پر ان کے نزدیک یہ تمام گروہ کافر اور مرتد ہیں۔ ایک منٹ، ذرا یہاں رکیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فتاوی کے مطابق دیوبندی، وہابی اور شیعہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی لکھا ہے۔ تو پھر ہم نے کبھی یہ کیوں نہیں سنا کہ عید سے پہلے کسی تھانے میں کوئی ایسی درخواست گئی ہو کہ دیوبندیوں یا شیعوں کو نماز عید پڑھنے سے روکا جائے؟ اگر اصول سب کے لیے ایک ہے تو پھر صرف ایک ہی مخصوص گروہ کو اتنی شدت سے نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس کا جواب عقیدے کی سچائی میں نہیں بلکہ قانون میں چھپا ہے۔ بات نظریات سے زیادہ قانونی سہولت کی ہے۔ ریاست کے موجودہ قانون میں دیوبندیوں، وہابیوں یا شیعوں کے خلاف ایسا کوئی صریح قانون موجود نہیں ہے جس کی بنا پر تھانے جا کر کارروائی کی جا سکے۔ تو قانون کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ بالکل، اسی لیے یہ طبقہ عوام کے سامنے اپنے ہی اکابرین کے وہ فتوے چھپا لیتا ہے جن میں ان بڑی آبادی والے فرقوں کو کافر قرار دیا گیا ہے تاکہ ان کی اپنی رسوائی نہ ہو۔ یعنی وہ اپنے ہی فتوے چھپا لیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں قانون ان کا ساتھ نہیں دیتا؟ بالکل واضح سی بات ہے۔ اگر وہ یہ فتوے لے کر چوراہوں پر کھڑے ہو جائیں اور شیعوں یا دیوبندیوں کو عید پڑھنے سے روکنا شروع کر دیں تو سوچئے معاشرے میں کتنا بڑا انتشار پیدا ہوگا۔ ہاں، وہ تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ جی، ایک شدید رد عمل آئے گا اور ان کی سیاسی اور سماجی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت وہ ایک محفوظ راستہ چنتے ہیں۔ وہ محض اس قانون کی آڑ لیتے ہیں جو 1974 کی آئینی ترمیم کے بعد سے ایک نسبتاً کمزور اقلیت کے خلاف موجود ہے۔ یہ کوئی اصولی نفاذ نہیں ہے، بس جہاں قانون کا ہتھوڑا آسانی سے چل سکتا ہے وہاں چلا رہے ہیں۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ اصولوں کو وقتی ضرورت کے حساب سے موڑ لیا جاتا ہے۔ اب ذرا ان قوانین کی طرف آتے ہیں جن کا تذکرہ ان درخواستوں میں بار بار ہوتا ہے۔ حقائق کے مطابق 1974 کی آئینی ترمیم کا سہارا لے کر انتہائی سخت پابندیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ مثلاً یہ کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی بیویوں کو ام المومنین نہیں کہلوا سکتے، پیروکاروں کو صحابہ اور اہل خانہ کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے، اور حیرت کی انتہا تو یہ ہے کہ مطالبہ یہ بھی ہے کہ انہیں مخصوص ایام میں اپنے پیاروں کی قبروں پر، جی ہاں قبرستان جانے سے بھی باز رکھا جائے۔ یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ذرا سننے والوں کے لیے سادہ الفاظ میں سمجھائیں کہ یہ دفعات 298B اور 298C دراصل کام کیسے کرتی ہیں اور ایک تھانہ ان معاملات میں کیسے داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سادہ الفاظ میں دفعہ 298B اور C وہ قانونی شقیں ہیں جو پاکستان کے پینل کوڈ میں شامل کی گئیں۔ ان کا بنیادی مقصد ایک مخصوص گروہ کو بعض اسلامی اصطلاحات اور شعائر استعمال کرنے سے روکنا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ وہ خود کو براہ راست یا باواسطہ مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ قانون بن گیا تو اس کی تشریح انتہائی سخت اور منمانی کر لی جاتی ہے۔ تھانے کے لیول پر جب درخواست آتی ہے تو پولیس قانون کی باریکیوں میں جانے کے بجائے بس لا اینڈ آرڈر کا عذر بنا کر ان پابندیوں کو لاگو کر دیتی ہے۔ لیکن قبرستان جانے والی بات، قانون میں تو کہیں یہ نہیں لکھا ہوگا نا کہ کوئی اپنے مرنے والوں کی قبر پر نہیں جا سکتا؟ بالکل صحیح نشاندہی کی آپ نے۔ قانون میں صریحاً ایسا کوئی جملہ نہیں ہے، لیکن یہ جو درخواست گزار ہے نا، یہ دلیل تراشتے ہیں کہ چونکہ ان کا قبرستان جانا یا وہاں جا کر دعا کرنا ایک اسلامی شعار کی نقل ہے، اس لیے اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ کیا جذبات مجروح ہوتے ہیں قبر پر دعا کرنے سے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ دفعہ 298C کی خلاف ورزی ہے۔ یہ دراصل قانون کی ایک ایسی تشریح ہے جس کا مقصد دوسرے انسان کو نفسیاتی اور سماجی طور پر بالکل دیوار کے ساتھ لگا دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ بھی تو بہت کچھ بتاتی ہے نا۔
ان حقائق کے مطابق نفرت کا یہ عالم ہے کہ بانی جماعت کا پورا نام تک نہیں لیا جاتا اور بغض میں محض غلام قادیانی کہہ کر پکارا جاتا ہے تاکہ وہ ایک حقارت کا عنصر برقرار رہے۔ بالکل، یہ ایک باقاعدہ نفسیاتی حربہ ہے۔ اور پھر اپنے ان مطالبات کو وزن دینے کے لیے باقاعدہ اعلیٰ عدالتوں یعنی سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، جیسے وہ ظہیر الدین بنام سرکار اور حالیہ سرکار بنام مبارک ثانی ریویو پٹیشن۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کا مقصد واقعی گلی محلوں میں اس سطح کی تفریق پیدا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے تو مخصوص آئینی سوالات اور قانونی حدود کا تعین کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ظہیر الدین کیس میں عدالت نے باقاعدہ کارپوریٹ لاء کے تصورات استعمال کیے، جیسے ٹریڈ مارک یا کاپی رائٹ، اور تشریح کی کہ کچھ اصطلاحات مسلمانوں کا ٹریڈ مارک ہیں۔ ہاں، وہی میری فلم پی کے والی بات۔ بالکل، آپ کی وہ تمثیل قانونی اعتبار سے یہاں فٹ بیٹھتی ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ان فیصلوں کو گراؤنڈ لیول پر کچھ گروہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ وہ ان فیصلوں کا حوالہ دے کر کھلے عام دوسروں کی عبادت گاہوں کو مثل کفار کے گھر قرار دیتے ہیں۔ مثل کفار کے گھر، خدایا، یہ الفاظ تو معاشرے کو سیدھا سیدھا تقسیم کر دینے والے ہیں، بلکہ اشتعال دلانے والے ہیں۔ بالکل، اور اس کے پیچھے پوری ایک نفسیات کام کر رہی ہے۔ جب آپ ایک جگہ کو جہاں خدا کا نام لیا جا رہا ہو کافروں کا گھر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو آپ دراصل اپنے حامیوں کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اس جگہ پر حملہ کرنا یا انہیں عبادت سے روکنا کوئی جرم نہیں، بلکہ ایک ثواب کا کام ہے۔ جی، اور یہی وہ چیز ہے جو ہجوم کو اکٹھا کرتی ہے۔ سے روکتے ہیں تو آپ معاشرے میں ایک ایسی خلیج پھیلا کر رہے ہیں جسے پاٹنا پھر ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ بتاتا ہے کہ مسئلہ اب عقیدے کے اختلاف کا نہیں رہا، بلکہ یہ قانون کی آڑ میں دوسرے انسان کے وجود کو مکمل طور پر مٹا دینے کی خواہش میں بدل چکا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے فتاوی رضویہ کی بات کی، قانونی شقوں کا جائزہ لیا، اور یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کو محلے کی سطح پر ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس ساری صورتحال کو ایک فریم میں رکھ کے دیکھیں تو اس پورے منظر نامے میں سب سے بڑی ستم ظریفی، جسے ہم الٹیمیٹ آئرنی کہہ سکتے ہیں، وہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ اس پوری بحث اور موجودہ حقائق کی سب سے بڑی ستم ظریفی وہ مفادات کا حیرت انگیز اتحاد ہے جو ہمیں روزمرہ زندگی میں نظر آتا ہے۔ ذرا اس تضاد پر گہرائی سے غور کیجیے گا۔ ایک طبقہ ہے جس کے اکابرین کے فتوے انتہائی واضح الفاظ میں دیوبندیوں، وہابیوں اور شیعوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ جی، فتاوی رضویہ کے مطابق۔ جی، اور بات صرف یہاں تک نہیں رکتی۔ ان کے اصولوں میں یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح درج ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یعنی ان سب کو کافر ماننا لازمی ہے، ورنہ آپ کا اپنا ایمان خطرے میں ہے۔ ہاں، یہ بات تو واقعی ان کے ہاں بہت سختی سے مانی جاتی ہے۔ تو پھر ستم ظریفی کہاں ہوئی؟ ستم ظریفی یہ ہے کہ جب عملی میدان میں، سڑکوں پر یا عدالتوں میں احمدیوں کی مخالفت کی باری آتی ہے تو یہی طبقہ جس نے اپنے فتووں میں باقی سب کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، انہی دیوبندیوں، وہابیوں اور شیعوں کے ساتھ مل کر خوشی خوشی ایک میز پر بیٹھ جاتا ہے۔ ارے واہ، مطلب جنہیں کافر کہا انہی کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ جی بالکل، ان کی شانہ بشانہ کھڑا ہو کر ایک مشترکہ محاذ بنا لیتا ہے۔ یہ اس بات کی واضح اور ناقابل تردید دلیل ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی اصولوں اور اپنے ہی سخت ترین فتاوی کو محض وقتی مفاد کی بنیاد پر دیوار پر دے مارتے ہیں۔ جب انہیں ایک مشترکہ ہدف ملتا ہے تو نظریاتی اصول، کفر کے فتوے سب پیچھے رہ جاتے ہیں اور آگے صرف طاقت کا کھیل اور بالادستی کی جنگ رہ جاتی ہے۔ واقعی یہ سب جان کر ذہن میں ایک عجیب سی الجھن اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا نچوڑ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ جب ریاست کے قوانین کا استعمال معاشرے میں ہم آہنگی لانے کے بجائے اپنی نظریاتی بالادستی قائم کرنے کے لیے کیا جانے لگے تو یہ کسی بھی قوم کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لوگ صرف اس لیے اپنے اصولوں سے انحراف کرنے لگتے ہیں تاکہ دوسروں کو بنیادی مذہبی حقوق سے محروم کر سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
جب نوبت یہاں تک آ جائے کہ کسی کو تہوار منانے یا قبروں پر جانے سے روکنے کے لیے بھی تھانے کی درخواستوں کا سہارا لیا جائے تو یہ کسی بھی روادار معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اس سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے، اور وہ سوال ہر اس شخص کو خود سے پوچھنا چاہیے جو اس معاشرے کا حصہ ہے۔ جی بتائیے۔ جب ہم مذہب جیسی خالص اور روحانی چیز کو قانونی شکوں اور تھانے کچہری کی زنجیروں میں باندھ کر اس پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہم دراصل اس رواداری اور انسانیت کا گلا نہیں گھونٹ رہے جو ہر سچے عقیدے کی اصل روح ہوتی ہے؟ یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیسا معاشرہ تعمیر کر رہے ہیں۔ کیا ایسا معاشرہ جہاں انسانیت ہر قانون سے بالاتر ہو، یا ایسا جو خوف اور وقتی مفادات پر تقسیم ہو کر رہ جائے؟ ایک بہت ہی گہری اور سوچنے والی بات ہے۔ اور آخر میں ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام آفیشیل 2